Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल कॉर्नर के साथ मैं हूं सदीक साजिद। इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं, जो सियासी कशीदगी है, वो आपके सामने है। अपोजिशन का एक बयानिया है और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो एक बात की जा रही कि अपोजिशन NRO मांग रही है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि NRO इनको नहीं मिलेगा। इमरान खान का जो एहतसाब का जो बयानिया है, वो उसमें किसी तौर पर भी कोई उससे पीछे हटने को जो है वो तैयार नहीं है। अपोजिशन से बातचीत होगी या नहीं होगी, ये तमाम तर वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है आज पूरी कौम की जो है वो नज़रें हैं। और उसके साथ साथ फिर आम आदमी का जो मसला है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, क्या इमरान खान साहब जो है वो डिलीवर कर सकने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इन तमाम अमूर के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद साहब, जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। इस सबसे पहला सवाल ये है यहीं कि जो इस वक्त एक कशीदगी है, सियासी कशीदगी, क्या कहते हैं, ये कहाँ पे जाकर एंड होगी? देखें, इसका हल तो मेरा ख्याल है इन दी एंड NRO को निकाल के डायलॉग ही है। अगर सियासतदान डायलॉग से पीछे हो जाए तो फिर तसादम होता है, तसादम का नतीजा कुछ भी निकल सकता है। और इस मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हैं, इतनी खौफनाक हैं, जिसको कि इमरान खान ठीक कर रहा है कि आप देखें कि 4 महीनों में पिछले हमने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अगर इसमें कोई झटका लग जाता है, एक तसादम हो जाता है, अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है, क्लैशेस हो जाते हैं, फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसले ऐसे हैं। ये 4 महीने मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक ये बड़े अहम है। मार्च में इलेक्शन है सेनेट के, और अपोजिशन की पूरी कोशिश होगी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले कोई वो ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें कि सेनेट के इलेक्शन ना हो। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान इस बहरान से निकलेगा इंशाअल्लाह, और इसी महीने में निकल आएगा इंशाअल्लाह इस बहरान से। क्या शेख साहब आप समझते हैं जो आप 4 महीने की बात कर रहे हैं, ये इकानमी के हवाले से बेहतर है या अपोजिशन के साथ टकराव के हवाले से? इकॉनमी के लिए बेहतर है। हमारी इकॉनमी देखें, डॉलर जो है वो हमारा कम हुआ है, हमारी जो डेफिसिट है वो ठीक हुई है। हमारा डॉलर कम होने के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी छूट दी है कि 50% डिस्काउंट किया है सनती सेक्शन को। और ये वो सनती सेक्शन है क्योंकि बिजली में असल मसला ये है कि इन सर्दियों में अगर बिजली इस्तेमाल ना हो तो जो बिजली के लोग हैं उनको पैसे पूरे के पूरे देने हैं, बेशक 1 यूनिट भी इस्तेमाल हो या ना हो। तो ये दानिशमंदी का केस है कि हम इन यूनिट्स को संतों के लिए इतना सस्ता कर दें, बजाय इसके कि वो 4-4 घंटे फैक्ट्रियां बंद करते हैं, जो पीक आवर्स हैं उसको भी मसावी कर दिया कि तमाम टाइम बराबर है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, डॉलर बेहतर पोजीशन में आएगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आज जो फैसला हुआ है इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे और हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रूम करेगी। वो इससे ग्रूम, आगे भी उनके पास बहुत आर्डर है। मैं फैसलाबाद गया था कल परसों जी, उन्होंने खुद मुझे कहा कि हमारे पास इतने ऑर्डर हैं कि हम पूरे नहीं कर सके, और ये कोविड के बाद हुआ है। आप देखें कि दुनिया सारी इस वक्त, फ्रांस की क्या हालत है, अमेरिका की क्या हालत है, लंदन की क्या हालत है, बहुत खौफनाक हालात हैं, तेहरान के क्या हालात हैं। अभी अल्लाह का यहाँ फजल है, आज 1166 केसेस हैं, और लेकिन ये बढ़ रहे हैं। 50% ये बढ़ गए हैं। 50% जो है वो डेथ भी बढ़ गई हैं। 50% जो है ऑक्सीजन पे लोग भी बढ़ गए हैं। ये बढ़ रही है, इसलिए हमें एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। इसकी वजह बद एहतियाती समझते हैं आपके? हमने एहतियात करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कारखाने नहीं बंद करेंगे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ी लहर जा रही थी कि दोबारा इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है। आज की कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है कि कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, और हम जो SOPs पे अमल करेंगे और इस हालात को कंट्रोल करेंगे। अच्छा शेख साहब, आपने बिजली की तो बात कर दी, लेकिन सर्दियां आ रही हैं तो गैस का भी एक बहरान सर उठा रहा है, उससे कैसे निपटेंगे? वो तो LNG महंगी होगी, गैस का बहरान होगा, आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है,
جو چیز ہے وہ ماننی چاہیے. میں آپ کے سامنے نہ مانوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا تھا, ویسے ہی خام خواہ. صحیح. اور ہمیں اسی سال کے اندر اندر اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے جو غریب کے بس سے باہر ہو رہی ہے. ہماری دشمن عمران خان کی دشمن, عمران خان کی مخالف پی ڈی ایم نہیں ہے, عمران خان کی دشمن مہنگائی ہے. صحیح. لیکن شیخ صاحب آپ نے بھی ایک ریفرنس بھیجا تھا ایل این جی کے حوالے سے, اس کو پھر آپ نے پرسو ہی نہیں کیا. میں نے تو ہائی کورٹ میں دیا تھا, ہائی کورٹ نے کہا نیب کو بھیج دو, پھر میں نے نیب کو بھیج دیا. پھر جو نیب بھی اس کے اوپر خاموش ہو گیا. بس وہ پھر خاموش ہوگی تو میں کیا کہہ سکتا. اچھا سر, آپ نے ایک بات کی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے ان سے. ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ زیادہ ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس چیز کا عمران خان نے نوٹس لیا, چینی مہنگی ہوگی. یہ بدنصیبی سمجھیں آپ, وجہ کیا ہے؟ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے. دیکھیں میں نے کئی پرائم منسٹروں کے ساتھ کام کیا, اس لیے نہیں کہ میں وزیر ہوں, وہ بہت محنت کر رہا ہے. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. جتنی اس میں ہمت ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس مہنگائی کو اور اس آٹے اور چینی کے بحران پر قابو پایا جائے, لیکن ابھی تک ہم نہیں قابو پا سکے. سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ چکے تھے, معاملات اتنے بگڑ چکے تھے کہ جتنی دولت میں لوٹ مار ہو چکی تھی, جتنی ان لوگوں نے جو آج این آر او کے متلاشی ہیں معاملات خراب کر دیے تھے, اس کا اثر ہونا تھا, اور وہ پہلے 2 سال میں ہونا تھا. یہ 1 سال دیکھیں, چوتھے سال تو الیکشن کمپین شروع ہو جاتا ہے. چوتھے سال تو کینڈیڈیٹ جنازوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں, شادیوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنے کمپین ٹارگٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو یہ سال ہمارے پاس جو ہے, یہ سال ہے کہ ہم اس مہنگائی کو ٹھیک کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ مافیا آج بھی سٹرونگ ہے اور وہ بیوروکریسی میں یا سرکاری افسران میں بیٹھا ہوا جو کہ عمران خان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ کیونکہ کابینہ کے ایک اجلاس میں تو سنا ہے کہ بیوروکریٹس نے بھی کافی ریزسٹ کیا جب ان پہ ذمہ داری. دیکھیں ایک آدھے آدمی نے صرف اس لیے ریزسٹ کیا کہ اس کا خیال تھا کہ وہ زبان بہتر نہیں تھی, جو اس کے لیے جملہ بہتر نہیں تھا زبان. اچھا ٹھیک. بیوروکریسی ہر ایک کے ساتھ کام کرتی ہے, رہنا تو بیوروکریسی نے یہ ہے. میں ریلوے میں ہوں تو جو ریلوے میں ہے اس نے ریٹائر ریلوے سے ہونا ہے. میری نوکری کچی ہے, میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا, میں کل کسی اور جو وزیر ہوگا اس کی نوکری بھی کچی ہے. اصل بیوروکریٹس کی نوکری پکی ہے. جو 17 گریڈ میں داخل ہو گیا ہے ریلوے میں, اس نے 22 گریڈ تک جانا ہے یا ریٹائر ہونا ہے. اور سب سے بڑے افسروں کی تعداد بھی ریلوے میں ہے, سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں, 77,000 لوگ وہاں کام کرتے ہیں, اور اس میں افسروں کی بہت بڑی تعداد ہے 17 گریڈ سے زیادہ. سو بیوروکریسی منسٹر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیوروکریسی سے کس طرح اس کا ایٹیچیوڈ ہے. اگر اس کا ایٹیچیوڈ بہتر ہے اور وہ کلین ہے, نیٹ ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, تو پھر وہ اللہ کرتا ہے کہ اس کی بات سنتے ہیں اور کام ہوتا ہے. جو نواز شریف کا جو بیانیہ ہے جو لے کر چل رہے ہیں, آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ ان کا اپنا بیانیہ یا وہ کشتیاں جلا چکے کہ میں نے اب واپس نہیں آنا, اور اس قسم کی انہوں نے گفتگو شروع کر دی کہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اور دفاعی اداروں کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں. وہ مسلم لیگی جو ہے وہ اس قسم کے بیانیے نہیں دیا کرتے, اور پاکستان میں فوج کا ایک رول ہے, اس رول کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. کوئی شخص فوج کے رول کو ختم نہیں کر سکتا. یہ ملک کی سلامتی کا رول ہے, یہ ملک کی ضمانت کا رول ہے, یہ ملک کی عظمت کا رول ہے. یہ صرف دفاعی نہیں, ٹڈی دل ہو, کرونا ہو, سیلاب ہو, ایون کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ نالے بھی صاف جی کیے ہیں, بالکل کیے. گجر نالہ جو ہے وہ فوج کی وجہ سے سیلاب میں کمی آئی, کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے, ایک جوان اور جرنیل دونوں میں ایک محبت کا رشتہ ہے, یہ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ تاثر دینا, دیکھیں یہ تو انڈین لابی کی کوشش ہے کہ وہ یہ تاثر دے کہ ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہے, ہمارے ہاں مختلف سوچ ہے. پاکستان کی فوج میں جوان سے لے کے جرنیل تک سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں. بالکل صحیح. تو مریم نواز بھی اسی بیانیوں کو لے کر آگے جا رہی ہیں. مریم نواز 10 مہینے خاموش رہیں, نواز شریف صاحب 12 مہینے خاموش رہے. ان کا خیال تھا کہ مریم نواز کے باہر جانے کا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے, لیکن عمران خان نے اور کیبنٹ نے سٹینڈ لیا کہ نہیں, ان کو انہوں نے اس مسئلے پہ ساری کیبنٹ یونائٹڈ تھی. جب نواز شریف کا مسئلہ تھا تو اس پر کیبنٹ ڈیوائیڈڈ تھی, کیونکہ بیماری کی اتنا شور تھا. میں بھی ان میں شامل تھا جس نے کہا جی جانے دو, جان چھٹ جائے گی کیا ہوگا.
لیکن مریم کے مسئلے میں ساری کیبنٹ جو ہے اس کو باہر بھیجنے کی مخالف تھی، اور عمران خان کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن مریم کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپنی سیاست کو اگر وہ اپنے والد کے کہنے پہ کر رہی ہیں تو اپنی سیاست کو خراب کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ خاندان یا دروازے بند کر رہی ہیں یہ اپنے؟ خاندان تو دیکھیں اب اپنا جو بیانیہ دے رہا ہے، میں اس سے پیپلز پارٹی کافی بہتر کھیل رہی ہے۔ وہ کم از کم اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہی، وہ عمران خان کے خلاف بات کر رہی ہے، وہ ہمارے خلاف بات کر رہی ہے، لیکن وہ اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہی۔ اور اس کا واضح پیغام یہ ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کراچی میں بھی نواز شریف کی تقریر نہیں ہونے دی، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم سازش کی گئی کراچی میں توڑنے کی، لیکن میرا خیال ہے مریم نواز شریف کے بیانیے پہ چلی گئی ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ 3-4 مہینے میں پتہ لگ جائے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ سے کچھ نکلے گا، شین نکلے گی یا میم نکلے گی؟ میں تو قائم ہوں اپنی ٹائم پہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی طرح مسئلے چلیں۔ پیشنس دکھانے چاہیے، پیشنس بہت ضروری ہیں۔ سیاست میں اگر پیشنس نہ ہو تو معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ پیشنس دکھانے چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بات کسی طرف، یہ بال کسی میں ڈھیر تو چڑھے گی۔ سو یہی 3-4 مہینے ہیں جس میں فائنل ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی کہ وہ درست اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بیک ڈور آپ کے نزدیک کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ظاہر سندھ میں ان کی حکومت ہے۔ میں یہ رائے تو رکھتا ہوں کہ وہ استعفوں تک نہیں جائیں گے، کیونکہ سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے، بڑا ایکٹیولی وہ گلگت میں بھی پارٹ پلے کر رہے ہیں۔ یعنی اتنے دن بلاول کا وہاں ٹھہرنا بھی یہ شو کرتا ہے کہ بھئی دے مین بزنس، دے مین پالیٹکس، دے مین ڈیموکریسی، اور اس میں جو صورتحال بنے گی، اور 10-15 دن میں، آج 3 تاریخ ہے، 15 تاریخ کو وہاں گلگت کے بھی نتائج آ جائیں گے، امریکن کے بھی نتائج کل پرسوں آ جائیں گے۔ تو سارے نتائج جب کٹھے ہوں گے تو اس ملک کی سیاست کی بھی کوئی لائنر لینتھ بن جائے گی۔ جو ایک مفاہمت کا نظریہ ہوتا تھا آصف زرداری کا، آپ کے نزدیک وہ ابھی تک قائم ہے؟ وہ نہیں چاہیں گے کہ اس پیک تک جائیں جس پر نون لیگ چلی گئی میں ہے؟ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آصف زرداری کی حد تک وہ اس پیک پر نہیں جائے گا کہ واپسی ممکن نہ ہو۔ اور مولانا فضل الرحمان؟ مولانا فضل الرحمان تو بہت ہی بد دل ہو چکے ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ کسی صورت میں بھی صلح یا مذاکرات نہیں چاہتے۔ شاید خاقان عباسی نے ایک بہتر بیان دیا، وہ پولیٹیکل بیان تھا، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی نواز شریف سے علیحدگی کی بات کی، لیکن ایک پولیٹیکل بیان یہی ہے کہ آفٹر آل ڈائلاگ ہوتے ہیں، اور ڈائلاگ جو ہیں اپوزیشن اور حکومتوں کے درمیان ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، اور جب یہ ڈائلاگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ تباہی ہوتی ہے، اور پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے کم از کم ایک پازیٹیو بات کی ہے، لیکن اس کو لوگوں نے ڈیفرنٹ صورت میں لیا۔ الٹیمیٹلی ڈائلاگ حل ہیں، سوائے NRO کے اور سوائے نیب کے کیسز کے، سیاسی معاملات پر بات چیت ہونے۔ عمران خان نے تو مہنگائی کو کنٹرول اور مانیٹرنگ کے لیے ایک ٹائیگر فورس لے آئے، مریم جو ہے وہ شیر جوان فورس لے آئی ہیں، اور اس شیر جوان فورس سے جو حلف لیا گیا ہے اس میں یہاں تک بھی بات ہے شیخ صاحب، جو ریاستی ادارے ہیں اگر وہ بھی آپ کا جو آئین کا معاملہ ہے اس میں آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ڈٹ جائیں۔ اگر اس طرح کی پوزیشن ہو جاتی، کیونکہ آپ نے شروع میں بات کی تصادم کی، تو کیا ہم تصادم کی طرف نوجوان نسل کو نہیں لے کے جا رہے؟ دیکھیں مریم نے اس حکومت کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہ سارے جتنے ایسٹس ہیں یہ مریم کے ہیں۔ وہ کیلبری اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے جو جس سے یہ پاناما کیس ہوا اور یہ سارے بات ہوئے، یہ سارے ایسٹس ان کے ہیں۔ انہوں نے جب بند گلی میں داخل ہو گئے تو پھر انہوں نے اداروں کے اشخاص، قابل احترام اشخاص کے خلاف زبان کھولنی شروع کر دی۔ یہ ان کو پے نہیں کرے گی، یہ ان کو پے نہیں کرے گی۔ اور جو نون لیگ کے 85 کے قریب اراکین پارلیمنٹ ہیں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ کب تک برداشت کریں گے یا کچھ بھی تبدیلی دیکھیں دیکھتے ہیں؟ ابھی میں نے یہ 3-4 مہینے اہم کہے ہیں آپ کو، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی پیشنس کی میں نے بات کی ہے، پیشنس سے کام لینا ہوگا۔ بالآخر یہ پارٹی اس صورتحال میں مسلم لیگ نہیں چلے گی۔ تو اس کا آنے والا جو مستقبل ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر موجودہ صورتحال میں نہیں ہے؟ میں نہیں دیکھ رہا۔ اور شہباز شریف نے کوشش تو بہت کی لیکن اس کی چل نہیں رہی۔ دیکھیں شہزاد اکبر ہی نام ہے میرا خیال ہے ان کا، ابھی انہوں نے کہا کہ نیب کے آفس میں کچھ لوگوں نے ملاقاتیں بھی کی جی ان سے، بالکل، اور وہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، لیکن شہباز کی اس وقت چل نہیں رہی ہے۔ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ملاقاتیں وغلاقاتیں، فیصلہ نواز شریف کر رہا ہے، اور شہباز شریف جو ہے
وہ اس کے رحم و کرم پہ ہے. لیکن مریم تو کہہ رہی جی ہم ایک ہیں، کل بھی کہنے حمزہ سے کیا؟ گلے ملی اور کہنے سے شباز کیا؟ نہیں ہے، فوٹو سیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر شہباز شریف کی بھی سیاست ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں شہباز شریف کی سیاست باہر نکل بھی سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے. اگر شہباز شریف اسی طرح خاموش رہتے ہیں اور کوئی جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے تو پھر شہباز شریف کی سیاست میں بھی کچھ نہیں رہ جاتا. شہباز شریف کی سیاست کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ ایک بولڈ سٹیپ لے اور بولڈ فیصلہ کرے اور اداروں کے ساتھ کھڑا ہو اور اداروں کی بے حرمتی کی جو ہے اس کی مذمت کرے، تو پھر تو صورتحال اور ہے. اگر وہ خاموش رہتا ہے تو خاموشی کی کوئی سیاست نہیں. اچھا شیخ صاحب، ایک جو بیان آیا یاز صادق کا اور پھر دوسری طرف بیان آ گیا فواد چودھری کا، اس نے بھی ایک نئی جو ہے وہ سچویشن ہمارے لیے کریٹ کر دی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایاز صادق 2 سال میں 2.5 سال میں پہلی دفعہ بولا ہے اور برا بولا ہے. برا بولا ہے. یعنی 2.5 سال وہ خاموش رہا اور اس نے میرا سپیکر بھی اپنے 5 سال بند کیے رکھا. وہ تو آپ ہمارے اجلاس میں کہتے تھے کہ آپ نے میرا سپیکر نہیں کھولنا، لیکن پھر بھی میں بولتا رہوں گا. وہ ایاز صادق 2.5 سال بعد بولا، وہ صرف مریم اور اس گروپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انہی دنوں شاہد خاقان کا بیانیہ آیا کہ بھئی ہمیں ڈائلاگ کی طرف بھی، ہمیں معنی خیز ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، جو کہ ایک پولیٹیکل بات ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ایاز صادق کو آن بورڈ کیا گیا اور اس سے نون کو کافی نقصان پہنچا، عوامی سطح پر ان کو بہت نقصان پہنچا. صحیح. اور فواد چودھری؟ اور فواد چودھری کا بس وہ کبھی کبھی کر دیتے ہیں ایسی بات، سلپ لیکن آف ان کا ٹنگ، آپ مقصد وہ تو کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گئی. بس ایسا ہی ہو گیا. لیکن یاز صادق والے تو وہ تو اپنے بیان پہ قائم. بس بدنصیبی ہے اس ملک کی. اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں کس طرح شادیانے بجائے گا؟ ہاں جی، میں نے ان کے چینل پہ دیکھا ہے، وہ چھائے ہوئے تھے انڈین کے چینل پہ. اس دن مودی بھی نہیں چل رہا تھا، یہی چل رہے تھے. لیکن پنجاب کے 85-90% لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا. اچھا، جو پنجاب کی آپ نے بات کی ہے، کہتے ہیں جی جس کا پنجاب ہوتا ہے اسی کا مرکز ہوتا ہے، اور اب نون لیگ کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ پنجاب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ یہ ان کو پتہ لگ جائے گا وقت آنے میں. اچھا میں نہیں مانتا. ناظرین، یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وزارت ریلوے کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو جو ہے وہ شیخ صاحب سے کریں گے. ویلکم بیک. اچھا شیخ صاحب، ایک بہت بڑا منصوبہ ML1 کا، آپ کیا سمجھو، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ منصوبہ شروع ہو، پھر آپ نے شروع بھی کروایا. ہمیں پتہ ہے کہ بیوروکریسی کی کوئی رکاوٹیں بھی تھیں، لیکن آپ ڈٹے رہے. اب کیا مستقبل ہے؟ اب ایکنک سے یہ پروو ہو گیا جی. صرف انٹرسٹ ریٹ کا فیصلہ جو ہے، ہم نے کہا کہ 1% انٹرسٹ ریٹ ہو، 90% پیسہ ان کا ہے، 10% ہمارا ہے. 90% لیبر ہماری ہے، 10% ان کی ہے. 1861 کا یہ ٹریک پڑا ہوا ہے جی. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، سگنلز پرابلم ہے، 3000 ریلوے کراسنگ ہے، یہ سارے ختم ہونے جا رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے اسی مہینے 1.5 مہینے میں ٹینڈر لگ جائے گا اور پاکستان کی ریلوے میں بہت بڑا انقلاب ہوگا. یہ 16 سال پہلے میں نے معاہدہ شروع کیا تھا، 16 سال لگ گئے اس کو مکمل ہوتے ہوتے. چائنیز اس کو مکمل کریں گے؟ آف کورس چائنیز ہی کر سکتا. دنیا میں چین کا ریلوے میں بڑا ایکسپیرینس. دیکھیں چین کی فاسٹ ٹرین اس وقت دنیا کی سب سے فاسٹ ٹرین ہے. ہم 160 کی سپیڈ پہ لے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کوئی اس پہ ٹریک پہ سوچا ہی نہیں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، سگنل پہ سوچا ہی نہیں ٹھیک کرنا ہے. ہم سامان منگواتے رہے اور بس خرابی کرتے رہے. پہلی دفعہ سارے کا سارا سٹرکچر بدلنے جا رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب، جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں، سیاسی گفتگو ہو، تو جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، خاص کر جو رانا ثناء اللہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ سوائے وزارت ریلوے کے ہر شعبے میں کارکردگی دکھا رہے ہیں. کیا کہیں گے ان کے اس بیان کے اوپر؟ دیکھیں ریلوے ایک بہت بڑی منسٹری ہے اور اس میں 2-2.5 سال میں ہم نے امپروو کیا ہے، ڈیفیسٹ کم کیا ہے، خسارے کو کم کیا ہے. اب کرونا آ گیا، ورنہ شاید ہم اس کو پورا کر دیتے. اور ایک تیز گام کا حادثہ ضرور ہوا ہے جس میں تبلیغی جماعت والوں کی ایک کوش تھی، اور اس میں باقی تو ریلوے میرے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو ایسی ہی چلتی جی. یہ نہیں کہ میں نے کوئی کمال کر دیا ہے، لیکن میں پہلے بھی ریلوے میں رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنے تجربے سے بہتر چلانے کی کوشش کی ہے.
اب فیصلہ عوام پہ ہے کہ وہ کتنی بہتر چلی ہے. پھر کووڈ-19 نے سب سے زیادہ ریلوے کو متاثر کیا. 5 مہینے ہماری ٹرینیں بند رہیں, پھر وہ 60% پہ چل گئی, اس لیے ہمارا خسارہ بڑھا ہے, ورنہ تو ہم خسارہ کم کر رہے تھے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک میٹنگ میں تھا, اس میں ایک چیز جو وزارت خزانہ والوں نے بتائی, انہوں نے کہا جی تقریباً ہم 40 ارب روپیہ ریلوے کو دیتے ہیں جو کہ ان کی پینشن اور تنخواہوں وغیرہ میں چلا جاتا ہے, آمدنی ان کی جو کم ہے. خسارے کی بھی آپ بنیادی وجہ یہی سمجھتے ہیں یا اور بھی ایشوز ہیں؟ پینشن بہت بڑا ایشو ہے, پینشن بہت بڑا ایشو ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خسارہ کم ہو, لیکن اب کووڈ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا. 1 سال میں 5 مہینے 4 مہینے کی بندش جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. کراچی سرکولر جو ریلوے ہے وہ بھی ایک بڑا منصوبہ ہے. سندھ حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت آپ کی چل رہی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں اور اس کو دیکھیں وہ مسائل تو انہوں نے حل کرنے ہیں, ہم کوچز بنا رہے ہیں, ہم تیار ہیں. 19 کلومیٹر تک ہم نے خالی کرا رہی ہے. 19 کلومیٹر جس دن چاہیں ہم چلا دیں گے کراچی سرکل. صحیح. آگے جو کراسنگ ہے اور بریجز بننے ہیں اور اوور بریجز بننے ہیں وہ سندھ حکومت کا کام ہے, وہ سندھ حکومت کرائے گی تو ہم یہ جو کراچی ماس ٹرانزٹ ہے اس کو شروع کر دیں. کیونکہ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا بھی ایک واضح جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے, اور ہم اس پہ پوری طرح تیار. جو تجاوزات وغیرہ تھی وہ ساری تو نہیں ابھی ختم ہوئی, لیکن کچھ حد تک ختم ہوئی ہیں. شیخ صاحب آپ دوسری مرتبہ اس وزارت میں ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریلوے کا خسارہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو پینشن آپ نے بہت بڑی, کچھ تبدیلیاں تو آپ لے کر آئے ہیں, لیکن آپ وہ ایک ہوتا ہے نا ایک بندے کے جڑ ہمارے پکڑ پاس لی پراپرٹی ہے بہت زیادہ, وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے. ایک بلڈنگ بھی بیچ دیں ریلوے کی, ایک پلاٹ بھی بیچ دیں کراچی کا, تو سارا خسارہ ختم ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. روک دیا گیا, اس کو روک دیا گیا. اچھا یہ بھی ایک تنازع ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ جی جس جگہ سے گزرتی صوبہ کہہ دیتا جی ہماری زمین ہے, یہاں پہ ریلوے یہ نہیں بنا سکتا, وہ نہیں بنا سکتا. لیکن ہم تو اس سے پیچ اپ کر سکتے, اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو تو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے. اچھا تو سر ابھی کوئی مستقبل میں کیا آپ سوچ رہے ہیں, کوئی نئی ٹرینز کوئی اور بھی ہوں؟ نہیں, بس یہی مستقبل بھی ریلوے کا انقلاب ML1 ہے اور کچھ نہیں ہے. ML1 ہوگا تو ریلوے ہوگی, ML1 نہیں ہے تو ریلوے کچھ نہیں. اچھا جاتے جاتے 2-3 آپ سے جو سوال ہیں وہ حلقے کے حوالے سے بھی. راولپنڈی کا جو آپ کا حلقہ ہے, جو وہاں پہ آپ چاہ رہے تھے, ایک تو بڑا اسکول کالجز وہ تو آپ کے مرہون منت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, بڑا اچھا کام کیا. نالا لئی والا جو بس نالا لئی والا آخری کام ہے. ہم نے ہاسپٹل بھی ماں بچے والا شروع ہے, اور ایک یونیورسٹی بھی بنا دی اور سیٹلائٹ ٹاؤن یونیورسٹی, اور صدر کا اسٹیشن روڈ کا کالج بھی ریلوے نے پنجاب گورنمنٹ کو دے دیا ہے, نیا بنا کے خود دیا ہم نے ریلوے کے فنڈ سے, کیونکہ وہ مزدوروں کا علاقہ ہے, بجائے ہم چلائیں ریلوے وہی چلائیں. اور انشاءاللہ تعالی نالا لئی کی میٹنگ جو ہے میرے اللہ کو منظور ہوا تو یہ جمعرات کے دن ہو جائے گی. اچھا سر ایک ایشو ہے کشمیر کا, اس کے آپ کا دلی لگاؤ ہے, ظاہر ہے اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے, جو ظلموں سے تو وہاں پہ جاری ہے. گلگت بلتستان کو عمران خان نے عبوری صوبہ بلانے کا اعلان کیا, اس پہ بھی انڈیا نے بہت زیادہ وہ چیخو پکار کی ہے. آپ اس ساری صورتحال پہ دیکھیں, گلگت بلتستان جو ہے ہب بنے گا سی پیک کا, اس کے بغیر تو سی پیک چل ہی نہیں سکتا. کشمیری جو ہے اپنی جان پہ کھیل جائے گا اور کشمیر کی آزادی لے کے رہے گا, بے شک اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو. شہداء کے قبرستان اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ کشمیر کے اندر سے تحریک ہے. وہ جو انڈیا الزام لگاتا تھا کہ باہر سے لوگ آتے ہیں, وہ کوئی اب ایسی بات نہیں کر سکتا, نہ کرے گا. یہ کشمیریوں کی اپنی جد و جہد آزادی ہے, اور انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب ہو. اچھا سر دوسری اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے جو مختلف قراردادیں یا فورمز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, اس میں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے صحیح طرح سے میرا خیال ہے جتنا عمران خان نے کشمیر پہ زور دیا کسی نے نہیں دیا. ہر فورم پہ ٹویٹ کرتا ہے, کشمیر ڈے پہ, اقوام متحدہ میں جتنا کر سکتا ہے. ظاہر ہے اب لڑائی تو نہیں کی جا سکتی, کشمیر کے لیے جدوجہد کی جا سکتی ہے اور ان کو مارل سپورٹ دی جا سکتی ہے, وہ عمران خان دے رہا ہے. ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کر کے کیا ہم پاکستان میں سیاست, کوئی بھی سیاسی جماعت کر سکتی ہے؟ سیاست کے طور پر لی جائے, اگر ریاست کے خلاف لی جائے تو پھر وہ سیاست نہیں ہوگی, وہ کچھ اور ہوگا, اور اس کا یہ انجام بھگتیں گے. چونکہ کرونا ہے, آپ بھی اس صورتحال سے گزرے ہیں, عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم نے احتیاطی تدابیر چھوڑتی ہیں,
لوگ کئی اس کو کہتے ہیں جی نزلہ ہے، زکام ہے، فلو ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے، آپ اس سارے پروسیس سے گزر کے چلے گئے، کیا کہیں گے کہ ہم اس کو کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو سارے سنجیدہ ایس او پی استعمال کریں. میں کورونا سے گزرا ہوں، اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے. ابھی تک 4 مہینے ہو گئے ہیں میں اپنی حالت میں نہیں ہوں، اور لنگز کا پرابلم ہے، اور بندہ فٹ نہیں ہوتا 6 مہینے تک. سو ہر آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. یورپ میں دیکھیں کتنے برے حالات ہو گئے ہیں، لندن، اسپین، جرمنی، امریکہ. خدا نہ خواستہ پاکستان میں ابھی سردی شروع نہیں ہوئی، سردی آنے پہ یہ انکریز ہو گیا. تو یہ سیکنڈ ٹائم جو ہوتا ہے پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے گفتگو سنی شیخ رشید احمد صاحب کی، اور ایک تو جو کرونا کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر بات کی کہ اس کے اوپر احتیاطی تدابیر اس کو اختیار کیا جانا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات سب سے بڑی بات کہ ریاست کے اداروں سے ٹکراؤ کر کے پاکستان میں سیاست نہیں کی جا سکتی. ریاست کا ایک کردار ہوتا ہے، اور اداروں کی عزت ہم سب پر جو ہے وہ لازم ہے. کیپٹل کارنر سے اجازت، اللہ حافظ.